दोगला, मुनाफिक। वो भी जवाबन बुड़बुड़ाई। मीर ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। उसका बढ़ता हर कदम उसे मीर से दूर कर रहा था। मीर को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। हर बार मुकाबिल के दूर जाने पर उसे पहले से ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। वो अपनी इस तकलीफ़ को खुद से भी बयान करने से कासिर था। तू चीर के देख दिल हमारा, तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ मिले तो काफिर कहना। उसकी नज़रें अभी भी राहदारी पर टिकी थीं, मगर वो तो कब की उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। दोगला। कुछ देर पहले सना का दिया गया लक़ब उसके दिमाग में गूंजा। वो तलख़ी से मुस्कुरा कर बाहर की तरफ चल दिया। वो धीरे धीरे कदम लेता गाड़ी में आ बैठा और सामने मिरर में खुद को देखते हुए वो खुद ही से मुखातिब था। इसमें मेरा क्या कसूर है कि मुझे उस लड़की से मोहब्बत हुई जो मेरी ही मंगेतर की दोस्त थी, और मंगेतर भी वो जिसे मैं जानता ही ना था। आखिर मैं दोगला कैसे हुआ जबकि मुझे हकीकत से नाआशना रखा गया। मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं दोगला नहीं हूँ। आखिर मैं उसे कैसे बताऊं कि उसकी जगह दुनिया की कोई औरत नहीं ले सकती। कोई लेना चाहे भी तो मैं चाहकर भी नहीं दे सकता। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि उसके सिवा कोई इस दिल में मकी नहीं। दोगला होता तो क्या उसकी एक नज़र के लिए यूं खुद को बेमूल होने देता। तेरी एक निगाह है मोहब्बत के लिए, देख सनम हम कहाँ कहाँ से गुजरे हैं, कितने दर्द झेले हैं, कितने ज़ख्म पाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले आपको चांद रात मुबारक। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको चांद रात को दूंगी एपिसोड। बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने इतना वेट किया। और मुझे लगा था रमज़ान में मैं एपिसोड नहीं दूंगी तो मेरे जो मुट्ठी भर फैमिली है वो उड़न छू हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आप यकीन जाने इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है ना कि जो थोड़ी सी मेरी फैमिली है वो बिल्कुल टिकी रही, कोई एक बंदा भी मुझे छोड़ के नहीं गया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जी सब बताएं कमेंट सेक्शन में। पहले तो मुझे कि तैयारियां कैसी चल रही हैं ईद की। आलमोस्ट आपकी सारी तैयारियां हो गई होंगी। रमज़ान के आखिरी 10 दिन तो इंसान ईद की तैयारियों में लगा रहता है। अल्लाह पाक आपकी ईद बहुत अच्छी गुजारे, बहुत खुशियों वाली ईद है, आपको अल्लाह ताला खुशियाँ दे। तो आपकी खुशियों में हम भी थोड़ा हिस्सा डालते हैं और आपको आज एपिसोड देंगे। ये नावल है आबरू, उसकी एपिसोड नंबर 3 है। सो लेट्स स्टार्ट। वो घर में दाखिल हुई तो सामने ही लाउंज में अपने बाबा को बैठे पाया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो ऊंची आवाज़ में सलाम करती उनकी तरफ बढ़ी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। वो बेइंतहा खुश दिखाई दे रहे थे। आओ बैठो मेरे पास, उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो वो अपना बैग दूसरे सोफे पर उतार कर रखती उनके पास जा बैठी। नईम साहब ने उसका माथा चूमा। आज हमारी शाम की चाय से पहले ही मुलाकात हो गई। हमारी खुशनसीबी, आयला ने चहकते कहा तो वो फौरन बोले। आयला ने चेहरा नकाब से आज़ाद किया और स्टालर खोल कर तमीज़ से सर पर जमाया। तुम आज उस लड़के से मिली? नईम साहब के सवाल पर आयला ने उन्हें देखा। जी मिली हूँ, बात भी हुई है। फिर कैसा लगा वो तुम्हें? नईम साहब ने दोबारा पूछा। अच्छा है भी और नहीं भी, वो पुरसोच अंदाज में बोली। उन्होंने सवालिया नज़रों से आयला को देखा। या तो इंसान अच्छा होता है या बुरा। एक इंसान बैक वक्त दो तरह का कैसे हो सकता है? अंदाज तजस्सुस भरा था। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, मगर वो बैक वक्त दो रूप लेकर ही घूमता है। अगर आप उसे दूर से देखें तो किसी गुंडे की मानद लगेगा, जो वो है भी। पूरी यूनिवर्सिटी का शाह भाई है वो।
میں نے آج تک کسی کو اس کا اصل نام لیتے نہیں سنا، شاید باقی بھی میری طرح لا علم ہوں۔ وہ اپنا سر پیچھے صوفے کی بیک سے ٹکا گئی۔ اور اگر اس سے بات کرو تو بابا، اس نے توقف کیا، بابا آپ کو لگے گا آپ کسی بہت تمیزدار اور نہایت سلجھے ہوئے لڑکے سے بات کر رہے ہیں، ایسا لڑکا جس کی پرورش کسی ملکہ نے کی ہو اور پہلا سبق عورتوں کی عزت کرنا سکھایا ہو۔ وہ تھوڑی دیر پھر خاموش ہوئی اور پھر بولی، وہ ایسا ہے کہ اس کے کہے ہر لفظ پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب اس نے ٹیک چھوڑ دی اور انہیں دیکھتے بولی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے کہے ہر لفظ پر یقین کرتی ہوں۔ بابا، مجھے اس میں آپ کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ وہ جب مجھ سے بات کر رہا تھا نا بابا، مجھے لگا حقیقتاً کوئی بادشاہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر نعیم صاحب کی طرف موڑا۔ مجھے لگتا ہے میں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ کہاں شہنشاہوں کی سی آن بان رکھنے والا اور میں کہاں گناہوں سے لدی ہوئی عام سی لڑکی۔ وہ مجھ سے بہت بیٹر ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ انکار کر دیں بابا، ویسے بھی وہ انسان نہیں، جادوگر ہے، اور جادوگروں سے بھلا میرا کیا تعلق؟ موو آن کرنا سیکھو بیٹا۔ وہ اس کی اتنی لمبی تمہید کے جواب میں صرف اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ ساتھ ہی وہ صوفے سے اٹھ گئے۔ میں بھی کرنا چاہتی ہوں مگر… نعیم صاحب ایک لمحے کے لیے رکے۔ ان کی آئلہ کی طرف پشت تھی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ وہ اس وقت اس کے اگر مگر سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ کافی دیر اس جانب دیکھتی رہی جہاں سے وہ گئے تھے، پھر بجھے دل کے ساتھ اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مرے قدموں سے سیڑھیاں عبور کر رہی تھی۔ ان گنت جملے ایک ساتھ اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ اس قدر ذہنی طور پر تھک چکی تھی کہ 15 سیڑھیاں اسے 15,000 کے برابر لگی تھی۔ اس نے کمرے کے قریب پہنچ کر ہاتھ ہینڈل پر رکھا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پیدا ہوئی تھی۔ وہ چلتی بیڈ کے قریب گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ایک 1.5 گز کی چادر لے کر تم باغ باز ہو گئی ہو؟ نہیں آئلہ، نہیں، تم اس کی اوٹ میں اپنی حقیقت نہیں چھپا سکتی۔ ماضی میں کہا گیا ایک تلخ جملہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ وہ بے جان بت کی مانند بیڈ پر بیٹھی۔ عیاش ہو تم، عیاش۔ سنا تم نے؟ کم از کم کوئی غیرت مند شخص تمہیں ہرگز نہیں اپنائے گا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جکڑا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آئلہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا، جبکہ چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ میں کسی بادشاہ کی ملکہ بنوں گی۔ اپنا سالوں پہلے کہا گیا جملہ اس کے ارد گرد گونجا۔ اس نے ہاتھ سائڈ ڈرار کی طرف بڑھائے۔ میں ہمیشہ یوں ہی اپنی ملکہ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ یوں ہی اپنی ملکہ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ بھی پورے حق کے ساتھ۔ وہ دراز کھول چکی تھی، اب اس میں بے دردی سے چیزیں ادھر ادھر کر رہی تھی، شاید کچھ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ ملکہ! مقابل کا تمسخرانہ قہقہ گونجا۔ آئلہ کے ہاتھ میں تیزی آ گئی۔ اس کے ذہن میں گردش کرنے والے جملے بے ترتیب ہو رہے تھے۔ ملکہ! ہا 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 ہا! اپنی ملکہ کے قدموں میں۔ ملکہ! لمبا کیا گیا۔ پھر سے قہقہ گونجا۔ ملکہ کے قدموں میں۔ تم اور ملکہ! بیک وقت دونوں مردوں کی آوازیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ اسے اپنے کانوں میں وہ دلخراش قہقے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح سر نفی میں ہلاتی دراز میں موجود چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی، ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے اپنے چہرے پر آتے پسینے کو بھی صاف کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ تھمے۔ اب اس کے ہاتھ میں اینٹی ڈپریشن موجود تھی۔ اس شیشے کی ڈبیا میں موجود
ساری گولیاں آئلہ نے اپنے اندر اڈیلی اور پانی کا جگ منہ سے لگایا۔ جلدی جلدی کچھ گھونٹ اس نے اپنے اندر اتارے۔ پانی اس کے گاؤن پر بھی گر رہا تھا، جس کی وجہ سے آگے سے اس کا سارا گاؤن گیلا ہو چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جگ واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا، مگر اجلت میں رکھنے کی وجہ سے وہ کنارے سے پھسل کر نیچے اس کے پاؤں پر آ گرا۔ ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف سے شاید کئی گنا زیادہ تھی، اسی لیے اسے پاؤں میں آنے والی چوٹ کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا، اور نہ جگ ٹوٹنے سے پیدا ہونے والی آواز اسے اپنی طرف متوجہ کر سکی تھی۔ آئلہ نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ چپ کر جاؤ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، ترس کھاؤ مجھ پر، بس کرو میری ذات پر ہنسنا، تمہیں خدا کا واسطہ چپ کر جاؤ، چپ چپ۔ اس کی آواز آہستہ ہوتی جا رہی تھی، پھر وہ چند لمحوں بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی ایک طرف ڈھلک گئی۔ دائیں طرف کروٹ لیے وہ کچھ یوں بیڈ پر لیٹی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ ابھی بھی اس کے کانوں پر تھے اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اس کے آنسو بند آنکھوں سے بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ نیم بے ہوشی میں بھی اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ وہ نیم بے ہوشی میں بھی کسی کو خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی۔ کوئی دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ لڑکی کبھی زندہ دلی کی مثال ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی وہ کسی اینگل سے کامیاب ترین بزنس وومن لگ رہی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر کوئی پاگل ہی گمان کر سکتا تھا۔ ہائے رے محبت، تو ہے سبب میری بربادی کا۔ یہ لے، نور بانو نے کاغذ نعیم صاحب کی طرف بڑھایا اور خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نعیم صاحب کاغذ سے دیکھ کر نمبر اپنے موبائل میں درج کر رہے تھے کہ نور بانو بولی، آئلہ مان گئی ہے کیا جو آپ انہیں فون کر رہے ہیں؟ نہیں، مگر جلد مان جائے گی، وہ کہتے نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگا گئے۔ دوسری جانب جہان کچن میں کھڑا اپنا کھانا گرم کر رہا تھا کہ اچانک کچن میں موبائل کی رنگ ٹون گونجی۔ ایک تو موم اپنا موبائل ساتھ نہیں لے کر جاتی اور ان کی فرینڈز پھر میرا سر کھاتی ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کون کال کر رہی ہے۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے برا سا منہ بناتے فریج کی اوپر پڑا موبائل اٹھایا، مگر سامنے ان نون نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم شبنم بہن۔ موبائل سے آتی آواز پر وہ ٹھہرا، پھر بولا، وعلیکم السلام انکل، میں جہان بات کر رہا ہوں۔ موم دراصل گھر نہیں ہے، مگر میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ بیٹا، میں آئلہ کا ڈیڈ بات کر رہا ہوں۔ نعیم صاحب بولے تو جہان فوراً سیدھا ہوا۔ اوہ انکل آپ ہیں، سو سوری، ایکچولی نمبر ان نون شو ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے پوچھا۔ بائی دا وے، آپ کیسے ہیں اور انٹی کیسی ہیں؟ وہ نہایت خوش اسلوبی سے پوچھ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہاری انٹی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹا تم کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے انکل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ جواب دے کر خاموش ہوا تو نعیم صاحب بولے، آپ کی والدہ گھر نہیں ہے تو آپ میرا ایک پیغام انہیں دے دیجیے گا، کل ہم آپ کی طرف آئیں گے۔ موسٹ ویلکم انکل، اٹس پلیئر فار اس۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ تھینک یو بیٹا، پھر کل ملاقات ہوگی۔ اپنی والدہ کو میرا سلام دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ نعیم صاحب کے کہتے ہی جہان نے بھی خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب وہ کچن میں خوشی سے جھوم رہا تھا، اس کے چہرے سے خوشی کے جام بٹ رہے تھے۔ نعیم صاحب نے کال بند کرنے کے بعد نور بانو کو دیکھا۔ تمہیں میرا فیصلہ غلط لگ رہا ہے؟ نور بانو نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، مجھے آئلہ کو ان سب کے لیے منانا مشکل لگ رہا ہے۔ لہجہ
پرسوچ تھا۔ میں بنا لوں گا، ٹرسٹ می۔ تم کھانا اس کے کمرے میں بھجوا دو۔ مجھے نہیں لگتا وہ آج اتنی آسانی سے کھانا کھائے گی۔ وہ نور بانو کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی میں بھجواتی ہوں، وہ فوراً کہتی اٹھی۔ شبانہ، شبانہ۔ انہوں نے کمرے سے نکلتے ہی ملازمہ کو آواز لگائی۔ ملازمہ بھی جی بیگم صاحبہ کہتی کسی جن کے مانند کچن سے نمودار ہوئی۔ آئلہ بی بی یونی سے آ گئی ہیں، جاؤ ان سے پوچھو ابھی کیا کھائیں گی۔ نور بانو نے حکم صادر کیا۔ ویسے تو وہ چند دنوں سے اس وقت صرف کافی ہی پی رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں پوچھ آتی ہوں۔ ملازمہ ان کی بات کا جواب دیتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آئلہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر شبانہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگتی اندر داخل ہوئی۔ آئلہ بے ترتیب سی بیڈ پر پڑی تھی، جبکہ اس کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے ڈھلک رہی تھی اور اس کے پاؤں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ شبانہ کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی گئی اور فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ اب وہ آئلہ کے پاؤں سے جوتا اتارتی اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب مرہم پٹی ہو گئی تو اس نے مقابل کا دوسرا پاؤں بھی جوتے سے آزاد کیا۔ وہ دونوں ٹانگیں بیڈ کے اوپر کر کے اسے سیدھا کیا۔ وہ آئلہ کا گاؤن اتارتی مسلسل اس کی بڑبڑاہٹ سن رہی تھی۔ وہ آئلہ کا گاؤن اتارتی مسلسل اس کی بڑبڑاہٹ سن رہی تھی۔ گاؤن اتارنے کے بعد تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھتی اس کے اوپر بستر اڑا گئی۔ پھر آہستگی سے نیچے فرش پر بکھرے شیشے اٹھائے اور باہر نکل کر دروازہ بند کر گئی۔ شبانہ نے مڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ اس کے دل میں آج اس شخص کے لیے نفرت اور بڑھ گئی تھی جس نے اس کی چھوٹی بیگم کا یہ حال کیا تھا۔ موم، موم، موم۔ شبنم خاتون گھر میں داخل ہوئی تو جہان چہکتے ہوئے ان کے گلے آ لگا، پھر گلے سے ہٹ کر انہیں گول گول گھما رہا تھا۔ بادشاہ رک جاؤ، میں گر جاؤں گی، بادشاہ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ شبنم خاتون کے کہنے پر وہ رکا۔ میرے پیچھے ایسا کیا ہو گیا جو میرا بادشاہ بیٹا اس قدر خوش ہے؟ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ بات ہی اتنی خوشی کی ہے کہ آپ واپس مجھے گول گول گھمائیں گی؟ اچھا تو پھر جلدی سے بتاؤ، وہ جواباً تجسس سے بولی۔ کل۔ اس نے کل کو لمبا کیا۔ کل۔ وہ پھر رکا۔ بادشاہ تجسس مت بڑھاؤ، وہ خفگی سے بولی۔ اوکے اوکے۔ جہان نے ہاتھ سرنڈر کرنے والے انداز میں کھڑے کیے، پھر بولا۔ کل آئلہ کے پیرنٹس آ رہے ہیں ہمارے غریب خانے پر۔ کل؟ لہجے میں پریشانی تھی۔ کیا ہوا موم؟ کل ایسا کیا ہے جو آپ ان کے آنے کا سن کر پریشان ہو گئی ہیں؟ انداز تجسس بھرا تھا۔ بات ہی پریشانی والی ہے۔ کل آیا چھٹی پر ہے، سارے کام کون کرے گا؟ گھر کی صفائی، کھانا، ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے مختلف لوازمات تیار کرنے ہوں گے۔ میں اتنا سارا کام اکیلی نہیں کر سکتی بیٹا، اور اگر فرض کرو میں کر بھی لوں تو شام کو وہ تمہیں دیکھنے نہیں بلکہ میری عیادت کو آئیں گے۔ جہان نے مسکراتے ہوئے دونوں بازو سینے پر باندھے۔ اور میں لماٹوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں گا، اور وہ آپ کو الگ الگ قسم کے ڈاکٹرز کا بتا رہے ہوں گے۔ انکل آپ کو ایک ڈاکٹر کی 1000 خوبیاں گنوائیں گے تو ان کی بیگم دوسرے ڈاکٹر کی شان میں قصیدے شروع کر دیں گی۔ بہن فلاں ڈاکٹر اتنا اچھا ہے، میری ایک جاننے والی نے اس سے دوائی لی ہے، تم یقین نہیں کرو گے شبنم، اب وہ بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہے، جیسے 60 کی بجائے 16 سالہ لڑکی ہو۔ سچ میں اس کی دوائی میں کوئی جادو ہے۔ اور تو اور وہ بتا رہی تھی
کہ ڈاکٹر بھی بڑا نیک سیرت ہے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، چاہے اس سے پہلے 10-12 لوگوں کے سامنے اسے 420 کہا ہو، مگر چونکہ آپ کو ضرورت ہوگی تو بس آپ کے سامنے اسے کم از کم ولی تو بنا ہی دیں گے۔ وہ عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر آنے والی صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ اس کی حرکتیں دیکھ کر شبنم خاتون کی ہنسی کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ بے شرم آدمی، تم اپنے ہونے والی ساس اور سسر کے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہو؟ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی بولی۔ میری توبہ، میں کیسے یہ گستاخی کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے اگر آپ کام کریں گی تو حالات کیا ہوں گے، اس لیے آپ کو کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، ڈونٹ وری۔ ویسے بھی میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ میں چاہے ایک دن کے لیے ہی صحیح مگر اتنی خوبصورت لیڈی کی آیا بنوں گا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لگا کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا لوگوں کو مسرور کر رہی تھی، زندگی معمول پر رواں دواں تھی۔ وہ بس میں بیٹھی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، ایک لمحے میں ان گنت مناظر اس کی نظروں کے سامنے سے گزرتے اور پھر ہوا سے باتیں کرتی بس انہیں پیچھے کہیں دور چھوڑ دیتی۔ کہیں قدرت کے نظارے تھے تو کہیں اپنے کام میں مصروف لوگ، کہیں مزدور فٹ پاتھ پر بیٹھے گپیں لگاتے نظر آئے تو کہیں آنکھوں میں مستقبل کے خواب سجائے اپنی منزل کی طرف رواں دواں طالب علم۔ کئی مناظر، کئی نظارے اس کی آنکھوں کی زینت بنے۔ جتنی تیزی سے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے گئے، اتنی ہی تیزی سے اس کے دماغ سے بھی نکلتے گئے۔ مگر پھر ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا جو اسے ساکت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن پر گہرے نقش چھوڑ گیا تھا۔ سڑک کنارے وہ چہرے پر ماسک اور کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے اپنی مستی میں جھوم رہا تھا۔ بلیک لوز ٹی شرٹ اور براؤن ٹراؤزر کے نیچے وہی صدیوں پرانے ڈیزائن کے وائٹ جاگرز پہنے وہ ارد گرد سے لاپرواہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ مگر ثنا اسے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان گئی تھی۔ اس نے فوراً بیگ سے موبائل نکال کر ٹائم دیکھا، 8:13۔ اس نے زیر لب دہرایا۔ یہ وقت، دن اور سال اس کی ڈائری پر سنہری حروف سے لکھا جانا تھا۔ وہ سوچ کر مسکرائی۔ بس یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے رکی۔ وہ بس سے نیچے اتری تو اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن شو ہوا۔ ثنا موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹک ٹاک پر اس کی نیو ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کا نوٹیفیکیشن تھا۔ ثنا نے ویڈیو کو اوپن کیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والے لباس میں بنائی گئی ویڈیو تھی۔ I'm fast، اس نے پہلا کمنٹ کیا۔ You are so fast، میں نے ابھی 5 منٹ پہلے آپ کو روڈ پر جاگنگ کرتے دیکھا اور آپ نے اتنی جلدی ویڈیو بنا کر اپلوڈ بھی کر دی۔ دوسرا کمنٹ سینڈ کیا گیا۔ وہ موبائل میں مگن یونی کا گیٹ پار کر کے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کوئی اس کے سامنے آ ٹھہرا۔ ثنا اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس نے غصے سے مقابل کو دیکھا۔ سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کا نام سن کر ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا۔ اب تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ اسے غصہ نہ آتا؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم ماشاءاللہ سے اندھے ہو گئے ہو، جو تمہیں ہو ہی جانا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ میں غلط ہوں تو پھر تم نے مجھ سے گالیاں کھانے کا انوکھا شوق پال لیا ہے۔ میر نے آنکھوں سے گلاسز اتارے۔ یہ غصہ ہر وقت تمہاری ناک پر ہی کیوں رہتا ہے؟ کبھی کبھی بیگ میں بھی رکھ لیا کرو۔ وہ نہایت تحمل بھرے لہجے میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ میر، وہ غصے سے چلائی۔ یار کبھی تو پیار سے بات کیا کرو، غصہ کر کر کے تھکتی نہیں ہو؟ وہ جہان بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے بولا۔ ثنا مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا
کہ سامنے والے کا منہ نوچ لے۔ کوئی اس قدر ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ یار آپ کچھ بولو بھی، قسم سے تم پیار سے بولو گی نا کہ دفع ہو جاؤ میٹ، میں اسی وقت کسی جن کی طرح غائب ہو جاؤں گا۔ ثنا نے ہلکا سا سانس اندر کھینچا، پھر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ مر ہی تو گیا ہوں تم پر۔ وہ فوراً جواباً بولا۔ ثنا بیزار سا چہرہ بناتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ ظالم، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ دوغلا، منافق، وہ بھی جواباً بڑبڑائی۔ میر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا بڑھتا ہر قدم اسے میر سے دور کر رہا تھا۔ میر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ ہر بار مقابل کے دور جانے پر اسے پہلے سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اپنی اس تکلیف کو خود سے بھی بیان کرنے سے قاصر تھا۔ تو چیر کے دیکھ دل ہمارا، تیری محبت کے سوا کچھ ملے تو کافر کہنا۔ اس کی نظریں ابھی بھی راہداری پر ٹکی تھی، مگر وہ تو کب کی اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ دوغلا، کچھ دیر پہلے ثنا کا دیا گیا لقب اس کے دماغ میں گونجا۔ وہ تلخی سے مسکرا کر باہر کی طرف چل دیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم لیتا گاڑی میں آ بیٹھا، اور سامنے مرر میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ خود ہی سے مخاطب تھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہوئی جو میری ہی منگیتر کی دوست تھی، اور منگیتر بھی وہ جسے میں جانتا ہی نہ تھا۔ آخر میں دوغلا کیسے ہوا جبکہ مجھے حقیقت سے ناشنا رکھا گیا؟ میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں دوغلا نہیں ہوں؟ آخر میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کی جگہ دنیا کی کوئی عورت نہیں لے سکتی؟ کوئی لینا چاہے بھی تو میں چاہ کر بھی نہیں دے سکتا۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس کے سوا کوئی اس دل میں مکی نہیں؟ دوغلا ہوتا تو کیا اس کی ایک نظر کے لیے یوں خود کو بے مول ہونے دیتا؟ تیری ایک نگاہ محبت کے لیے دیکھ صنم، ہم کہاں کہاں سے گزرے ہیں، کتنے درد جھیلے ہیں، کتنے زخم پالے ہیں۔ اس نے سر پیچھے سیٹ سے ٹکا دیا۔ نہ کر میر، نہ کر، تو نے خود ہی تو خود کو بے مول کیا ہے، پھر اب شکایت کیسی؟ وہ آہستہ آواز میں خود سے ہی مخاطب تھا کہ اچانک کسی نے باہر سے گاڑی کا ڈور ناک کیا تو وہ چونکا۔ بھائی صاحب مہربانی کریں اپنی گاڑی ہٹا لیں، ہم نے پیچھے سے اپنی گاڑی نکالنی ہے۔ میر نے شیشہ نیچے کیا تو وہ شخص بولا، جی جی میں کرتا ہوں۔ وہ کہتا فوراً گاڑی سٹارٹ کر کے گھر جانے والے رستے پر ڈال گیا۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ آئی ہوپ آپ کو بڑی مزے کی لگی ہوگی۔ مجھے اس میں بہت سارے سین بڑے مزے کے لگے تھے جب میں لکھ رہی تھی۔ آپ بتائیں آپ کو کون سا سین زیادہ مزے کا لگا؟ اور اگین چاند رات مبارک، کل آپ کی عید ہو جائے گی تو آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، میں ویٹ کروں گی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔